दोस्तों, भारत में आने वाले सैलाब की वजह से गांव के गांव पानी में डूब गए। यही सैलाब का पानी एक ऐसे गांव तक पहुंचा जहां एक हिंदू ने एक मज़ार पर ऐसी हरकत कर दी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर बाबा जी की कब्र से उसके लिए ऐसा अजाब जाहिर हुआ कि वहां मौजूद बहुत से लोगों के आंखों से आंसू निकल आए। यहाँ तक कि मज़ार पर आने वाले कुछ हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। उस हिंदू की हरकत की वजह से पूरे भारत को इस गलती का अजाब भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि कुदरत का ये वाकया बांग्लादेश के मशहूर शहर सिलहट में पेश आया। सिलहट बांग्लादेश का एक मारूफ शहर है जहां बड़ी तादाद में हिंदू भी आबाद हैं। ये मज़ार एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का था जिनका नसब हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। इस मज़ार पर बड़ी तादाद में हिंदू भी अकीदत के साथ आते थे। भारत में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, ना जाने अपने दिल में कैसी नफरत रखता था। वो खास तौर पर बाबा जमाल शाह से हसद करता था। वो हर अल्लाह वाले से हसद करता, मुसलमानों की पीठ पीछे उनकी बुराई करता और भारत की मुख्तलिफ मशहूर मज़ारों पर जाकर उनकी बेअदबी करता था। वो लोगों से कहता कि मुसलमान भी हमारी तरह कब्रों की पूजा करते हैं, फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क है। इन मज़ारों में जो भी वली अल्लाह हैं वो किसी का कुछ नहीं कर सकते। रमेश के भारत के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे, इसलिए उसे किसी बात का खौफ नहीं था। वो मुसलमानों के सामने ही ऐसी बातें कह देता था, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग खामोश रहते थे क्योंकि वो अपने इलाके में मोहब्बत और अमन कायम रखना चाहते थे। किसी को मालूम नहीं था कि रमेश अल्लाह के नेक बंदों से इतनी नफरत क्यों करता है। वो खुले आम मुसलमानों के सामने अपनी दुश्मनी जाहिर करता रहता था। चंद दिन बाद वो बांग्लादेश के शहर सिलहट में मौजूद शाह जमाल के मज़ार पर पहुंच गया। उस वक्त भारत और बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग फातिहा पढ़ने के लिए वहां आए हुए थे। कुछ बुजुर्ग वहां मौजूद लोगों को अल्लाह का पैगाम सुना रहे थे, जबकि कुछ शाह जमाल की जिंदगी और उनके हालात बयान कर रहे थे। वो बता रहे थे कि शाह जमाल और दूसरे अल्लाह वाले किस तरह अल्लाह का दीन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर गए। उन्होंने अपनी बीवी, बच्चों और दौलत की परवाह नहीं की, बल्कि अल्लाह के दीन के खातिर मेहनत की। उन्होंने लोगों को गैरुल्लाह की इबादत छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जानें कुर्बान की, जंगलों में गए, शेरों का सामना किया और दुनिया की आशाइशों से किनारा कश हो गए। वहाँ मौजूद लोग इन्हीं अल्लाह वालों के वाक़यात बड़े गौर से सुन रहे थे। इसी दौरान रमेश जोर जोर से हंसने लगा और इन बातों का मजाक उड़ाने लगा। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। जो बुजुर्ग बयान कर रहे थे वो भी खामोश हो गए। अगले ही लम्हे रमेश ने ऐसी हरकत शुरू कर दी कि लोग गुस्से से उनकी तरफ देखने लगे। वह बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने लगा। एक बुजुर्ग ने उनका गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन दूसरे बुजुर्ग ने मुसलमानों को रोक दिया और कहा, देखते हैं ये आखिर किस वजह से बार बार अल्लाह वालों की बेअदबी करता है। रमेश मुसलसल गुस्ताखी करता रहा। अकीदतमंद लोग भी उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो मौका देखकर वहां से भाग निकला और लोगों की नजरों से ओझल हो गया। जाते जाते भी वो मुसलमानों का मजाक उड़ाता रहा। कुछ देर बाद फजर की नमाज खत्म हुई। वो आदमी दोबारा अपना चेहरा छुपाकर मजार के अंदर दाखिल हुआ। वो बुजुर्ग के मजार के करीब गया और हिकारत के साथ थूक दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग गुस्से से भर गए और उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो दीवार फलांगकर भाग निकला। उसके बाद भी रमेश बार बार इसी तरह मजार पर आता, बेअदबी करता, मुसलमानों का मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारे वली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकता। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह अपने आमाल से अल्लाह के गजब को दावत दे रहा है। चंद दिन बाद बांग्लादेश और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत शदीद बारिश शुरू हो गई। सैलाब का पानी गांव में दाखिल होने लगा। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में भी सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। लोग अपने घर बार छोड़कर महफूज जगहों की तरफ जाने लगे, लेकिन रमेश अब भी अपने गुरूर में डूबा हुआ था।
وہ کہنے لگا میرے سامنے طوفان کی کیا حیثیت ہے، میں اکیلا ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ دوستو، جب انسان اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگتا ہے تو اللہ اس کا غرور ضرور توڑ دیتا ہے۔ رمیش نے بھی یہی کیا۔ وہ سیلاب روکنے کے لیے بنائے گئے باندھ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مسلمانوں کا خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچانک باندھ ٹوٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی زوردار لہروں نے اسے تنکے کی طرح بہا دیا۔ اب رمیش اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر پانی کا زور بہت زیادہ تیز تھا۔ پانی اسے بہا کر دور لے گیا۔ اس وقت وہ روتے ہوئے توبہ کرنے لگا۔ لیکن دوستو، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں کرتا جو جان بوجھ کر اس کی حدوں کو توڑ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رمیش بھی پانی کی لہروں میں ڈوب گیا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ دوستو، جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دیتا ہے۔ جب اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے تو انسان کی ساری طاقت، منصوبے اور غرور ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہی بارشیں ہمارے لیے رحمت بنتی ہیں، کھیتوں کو سرسبز کرتی ہیں، لیکن کبھی یہی بارش سیلاب اور خوف آفت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں کس قدر شدید سیلاب آیا۔ سیلابی پانی نے بستیاں اجاڑ دی، ہزاروں گھر پانی میں بہہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت کی تاریخ کے بڑے سیلابوں میں سے ایک تھا۔ آج پنجاب کے بہت سے علاقے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ لوگوں کے گھر پانی میں ریت کی طرح ڈوب گئے تھے، جانور تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ سرسبز کھیتیوں میں ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ لوگوں کو اپنا سامان تک سنبھالنے کا موقع نہ مل سکا۔ لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوبتا دیکھتے رہے مگر کچھ نہ کر سکے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ لوگوں کو اپنے گھر، مال اور مویشی سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن دوستو، انہی مناظر کے درمیان ایک ایسا واقعہ بھی لوگوں نے دیکھا جسے اللہ کی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیلاب کے بے رحم پانی نے پنجاب میں ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا دیا، لیکن اسی سیلاب کے درمیان ایک ایسا منظر بھی لوگوں نے دیکھا جسے دیکھ کر بہت سے لوگوں کی زبان پر بے اختیار سبحان اللہ آ گیا۔ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ آخر اتنی بڑی تباہی کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہ یہ صرف ایک اتفاق تھا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی خاص نشانی؟ دوستو، آج ہم آپ کو پنجاب میں ایک مسجد سے منسوب ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جسے سن کر بہت سے لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کے گھر یعنی مسجد سے منسوب ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اللہ کے گھر یعنی مسجد کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں بہت خوفناک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس آگ نے پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ گھر، عمارتیں اور بہت سے چیزیں جل کر ختم ہو گئی تھی، لیکن اسی آگ میں ایک مسجد کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ محفوظ رہی۔ بعد میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اس مسجد کے اندر کچھ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بہت ہی تیزی کے ساتھ مشہور ہوا اور بہت سے لوگ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قرار دینے لگے۔ اسی طرح پنجاب کے سیلاب کے دوران بھی ایک ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ شدید سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ گھر، کھیت، سڑکیں اور بہت سی بستیاں
پانی میں ڈوب گئیں۔ لیکن انہی مناظر کے درمیان ایک ایسا واقعہ بھی لوگوں نے دیکھا جسے دیکھ کر بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ اسی وجہ سے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی اور ہر دیکھنے والا یہی سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سیلابی پانی گاؤں کے اندر داخل ہو گیا، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، سرسبز فصلیں چند لمحوں میں بہہ گئیں، مال مویشی بھی پانی میں ڈوب گئے، گھروں کی بنیادیں تک ہل گئیں اور لوگوں کی برسوں کی کمائی لمحوں میں پانی میں بہہ گئیں۔ لیکن انہی حالات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی بیان کی جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیلاب سے فاضل ضلع کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تباہی فاضل ضلع کے دیہات میں ہوئی۔ انہی دیہات میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام غلام والا بتایا جاتا ہے، جو دریائے ستلج کے کنارے آباد ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک پرانی مسجد موجود ہے جسے رحمت والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے اور مسلمان وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں بچے قرآن پاک بھی سیکھتے ہیں۔ اسی مسجد کے امام مولانا اقبال صاحب تھے، جنہیں ایک نیک اور پرہیزگار انسان بتایا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ گاؤں والوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ لیکن اس بار پنجاب میں آنے والا سیلاب فاضل ضلع کے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ سیلاب کی وجہ سے دریائے ستلج میں پانی بہت زیادہ بڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب کا پانی گاؤں کے اندر داخل ہو گیا۔ کھیت، گھر، سڑکیں، گلیاں، ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ غلام والا گاؤں نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے وہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ سیلاب کا پانی اتنا زیادہ تیز تھا کہ وہ رحمت والی مسجد کے صحن تک پہنچ گیا۔ چونکہ مسجد دریا کے قریب تھی، اس لیے پانی آہستہ آہستہ مسجد کی طرف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ مسجد کا صحن مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا اور پانی مسجد کی چوکھٹ تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی مسجد کی فکر تھی اور مسجد کے اندر رکھی ہوئی قرآن پاک کی بھی فکر تھی۔ یہ دیکھ کر امام صاحب نے گاؤں والوں کو حوصلہ دیا اور کہا، بھائیو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجد اور ہمارے گاؤں کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد امام صاحب چند گاؤں والوں کے ساتھ مسجد کے اندر گئے اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کی آواز تیز بارش اور گرج چمک کے باوجود دور تک سنائی دے رہی تھی۔ باہر کھڑے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ اپنے گھر یعنی مسجد اور ہمارے گاؤں کی حفاظت فرما۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی دعا جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا منظر سامنے آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سیلاب کا پانی مسجد کی چوکھٹ تک آ کر رک گیا، یعنی پانی مسجد کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مضبوط دیوار پانی کے راستے میں کھڑی ہو۔ اسی کے ساتھ پانی کی رفتار بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور دریائے ستلج کا پانی بھی اترنے لگا۔ مسجد کے قریب کھڑے ہو کر لوگ بلند آواز سے کہنے لگے، مولوی صاحب، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، اللہ نے اپنی مسجد کی حفاظت فرما دی۔ اگلی صبح تک بارش رک چکی تھی اور دریائے ستلج کا پانی بھی پیچھے ہٹنے لگا۔ اس طرح مسجد محفوظ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ سیلاب کا پانی مسجد کے اندر داخل نہ ہو سکا اور مسجد میں رکھی ہوئی قرآن پاک کی کتابیں بھی محفوظ رہیں۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے مسجد میں جمع ہو کر شکرانے کی نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران ایک بزرگ خاتون روتے ہوئے بولیں، یہ سب مولوی صاحب کی دعا اور قرآن پاک کی برکت کا نتیجہ ہے کہ ہماری مسجد اور ہمارا گاؤں محفوظ رہا۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اسی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔
ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب چاہے بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی دور کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک گاؤں کا نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے، یعنی چاہے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پنجاب کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی خبر آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جسے سن کر یقیناً ہر مسلمان کا دل خوش ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، جس ایودھیا میں بابری مسجد موجود تھی، اسی ایودھیا میں اب ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک نئی امید جگا دی ہے۔ یاد رکھیں، ابھی حال ہی میں ایودھیا پھر سے سرخیوں میں ہے۔ ایک بار پھر سے بابری مسجد کا معاملہ سوشل میڈیا، خبروں اور عدالتوں میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور ٹھیک ایسے ماحول میں اسی ایودھیا سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اور حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ دوستو، یہ وہی ایودھیا ہے جہاں آج بھی ایک طرف کچھ لوگ جشن مناتے ہیں، موم بتیاں جلا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی بابری مسجد کی شہادت کا غم تازہ ہے۔ وہ زخم نہیں بھر پایا، مگر اب اسی ایودھیا میں اللہ کا ایک ایسا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے امید کی روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ رپورٹس اور خبروں کے مطابق اسی جگہ کے آس پاس ایک ایسا مقدس نشان ملا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اللہ کے ایک نبی کا مزار ہے۔ اور بس دوستو، اس بات نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک الگ طرح کی روحانی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ تو ایسے میں میں نے سوچا، جب پوری دنیا بول رہی ہے، لکھ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس خبر کو آپ تک پہنچاؤں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھوڑی خوشی، تھوڑا سکون اور تھوڑا صبر پیدا ہو سکے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں بھی بابری مسجد کی یاد زندہ ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اسے شیئر کر دیں تاکہ یہ خوشخبری پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں ایودھیا نگری ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر مذہب کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور خاص ہے۔ جیسے کہ سناتن دھرم کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو ماننے والے لوگوں کا شروع سے ہی یہ ماننا ہے کہ ایودھیا نگری رام جنم بھومی ہے، یعنی کہ ایودھیا میں ان کے بھگوان شری رام کا جنم ہوا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو ایودھیا نگری ہندو دھرم کے لوگوں کے لیے بہت پنیہ اور پوتر مانی گئی ہے۔ اسی طرح سے چاہے سکھ دھرم ہو یا پھر بودھ دھرم ہو، ان کے لیے بھی ایودھیا میں خوب تیرتھ استھل موجود ہیں۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ایودھیا نگری مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خاص ہیں۔ ایودھیا میں یوں تو اللہ کے کئی ولیوں کے دربار موجود ہیں، بہت سے مزارات موجود ہیں، لیکن ایودھیا میں مسلمانوں کے لیے جو سب سے خاص اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی ایودھیا نگری میں اللہ کے ایک نبی کا مزار بھی موجود ہے، یعنی کہ جس نگری میں بابری مسجد موجود تھی وہاں اللہ کے ایک نبی کا مزار شریف بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس، اللہ کے نبی کی اس مزار شریف کے بارے میں لوگوں کو کچھ زیادہ بتایا نہیں جاتا ہے، لوگوں کو یہ مزار شریف دکھائی نہیں جاتی ہے۔ آج جس طرح سے مسلمانوں کو اس مزار شریف کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس طرح سے آج مسلمانوں کے پاس اللہ کے نبی کے اس مزار شریف کی جانکاری نہیں ہے۔ دوستو، اب آپ جس مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں یہ مزار اللہ کے نبی حضرت شیس علیہ السلام کا مزار ہے۔ اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اگر آپ اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ضرور پتا ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کون ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ قابل نے حابل کا قتل کر دیا تھا
حابل کے قتل کے تقریباً 5 سالوں کے بعد اللہ نے حضرت شیث علیہ السلام کے روپ میں حضرت آدم علیہ السلام کا تیسرا فرزند عطا کیا، یعنی کہ حضرت آدم کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت شیث علیہ السلام سے ہی چلی ہے، اور قابل کی جو نسل چلی ہے وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ حضرت آدم کی نسل حضرت شیث علیہ السلام سے ہو کر ہی چلی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وارث ہیں، اور انہی سے نسل آدم چلی ہیں۔ دوستو، اب آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کے مزار شریف کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تاریخ میں حضرت شیث علیہ السلام کا مزار کہاں پر ہیں، ان کے حوالے سے 5 قول ملتے ہیں۔ پہلا غزہ میں، دوسرا عراق کے موصل شہر میں، تیسرا بھارت کے اتر پردیش کے ایودھیا میں، چوتھا بلگم شہر میں، اور 5واں کوہ آدم سرندیپ کے پہاڑ پر بتایا جاتا ہے۔ بہرحال تاریخ میں یہ 5 قول ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں پر یہی لکھا گیا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار شریف ہندوستان کی سرزمین اتر پردیش کے ایودھیا شہر میں موجود ہیں، یعنی کہ آپ ایودھیا میں ہی آرام فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری اس بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس بورڈ کو دیکھ لیجئے جس پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار ایودھیا میں اسی جگہ پر موجود ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہیں وہ ایودھیا کے منی پروت علاقے میں موجود ہیں۔ آپ جس مزار شریف کو دیکھ رہے ہیں وہ منی پروت علاقے میں موجود ہیں۔ یہ حضرت شیث علیہ السلام کا ہی مزار شریف ہیں، اور یہ اسی ایودھیا میں موجود ہیں جس میں پہلے بابری مسجد ہوا کرتی تھی اور جس میں آج رام مندر بنایا گیا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایودھیا نگری مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت پاک اور پوتر جگہ ہیں۔ ایودھیا میں جب کبھی آپ کا جانا ہو جائے تو آپ اس جگہ پر ضرور جائیں اور حضرت شیث علیہ السلام کے دربار میں حاضری ضرور دیں۔ یاد رکھیں، یہ منی پروت علاقہ ایودھیا میں ہی موجود ہیں، اور یہیں پر اللہ کے نبی حضرت شیث علیہ السلام کا مزار شریف موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار شریف کافی لمبی ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں انسان بہت ہی زیادہ لمبا ہوا کرتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام بھی بہت لمبے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا مزار شریف بھی بہت لمبی بنی ہوئی ہے۔ آپ جب بھی ایودھیا جائیں تو اللہ کے نبی کے اس دربار تک ضرور جائیں اور زیارت کریں، یقیناً آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ دوستو، ابھی ہم بابری مسجد کے تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد بھارت ہی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے مشہور یعنی کہ سب سے فیمس مسجد مانی جاتی ہے؟ اسے بھارت کا اسلامی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ بابری مسجد کو بنانے میں 2000 مزدوروں نے حصہ لیا۔ اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے انجینئر اور آرکیٹیکٹس کو بلائے گئے تھے۔ یہ انڈیا کی ایک ایسی مسجد تھی جس میں سب سے پہلے وائس ریفلیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ دوستو، 1528 عیسوی میں بابر کے سپہ سالار میر باقی نے بابری مسجد کو بنوایا تھا۔ یہ اس زمانے میں بنی اتر پردیش کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ بابری مسجد اسلامی تعمیر کی ایک بہترین مثال تھی۔ اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے پتھر لائے گئے تھے۔ یہ بھارت کی اکیلی مسجد تھی جس میں سب سے نئی ٹیکنالوجی کے ایئر کولنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا۔ اس مسجد میں ایسا طریقہ استعمال کیا گیا جس کے اندر کبھی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو بنانے کے لیے ایودھیا میں کئی بھٹے بنائے گئے جس میں خاص طرح کی اینٹوں کو بنایا جاتا تھا۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے جس طرح کی اینٹوں کو بنایا گیا وہ آج پورے بھارت میں استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بابری مسجد کبھی ایودھیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک وقت پر اس میں پہنچنے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ بابری مسجد میں بنی مینار 200 فٹ اونچی تھی جسے اذان دینے کے لیے کام میں لیا جاتا تھا۔ بابری مسجد بھارت کی اکیلی مسجد تھی جس میں وائس ریفلیکشن
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई उसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामे मस्जिद थी। अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना रह नहीं सका। दोस्तों, तारीख लिखने वालों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक नए तरह के वाश बेसन मंगवाया, जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। ये वाश बेसन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। उसकी खोज मशहूर मुस्लिम साइंसदान इस्माइल अल जजरी ने की थी। अल जजरी दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट बनाया, जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी हुई बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था, जिसे शिफा वाला कुआं भी कहा जाता था। ये कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक उसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के आंगन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाईं, जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 10,500 इंजीनियर बुलाए थे। बाबर को नई टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा लगाव था। उसने अपने जमाने के सबसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप बनाने के तरीके बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी रखे हुए थे। इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया जरूर, लेकिन उसे देखने के लिए कभी अयोध्या नहीं जा सका। बाबरी मस्जिद के बनने का काम पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर राजधानी बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध को मुगल हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को फेमस करने में बाबरी मस्जिद का बड़ा रोल रहा। उसकी बनावट और डिजाइन बहुत खूबसूरत थी। उसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को एक पहाड़ पर बनाया गया था। ये पहाड़ सैलाब से बचने के लिए अयोध्या की सबसे महफूज जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया और देखते ही देखते यह एक जंग में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और उसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया।